बेल पिटिशंस के साथ साथ हमारी एप्लीकेशन जो चलान की समनिंग के हवाले से दी गई थी उस पर बहस थी। उसके साथ साथ जो गिरफ्तार कारकुन तनवीर की बेल थी आफ्टर अरेस्ट, उसके लिए भी आज आर्गूमेंट होने थे, जो कि हम प्रीवियस 5 डेट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उसका फैसला किया जाए। आज इसमें स्पेशल प्रोसिक्यूशन टीम जो थी वो मुकर्रर की गई थी, जो हर दफ़ा कोई ना कोई बहाने से डेट को मैनेज करते हैं। और आज जज साहब ने ओपन कोर्ट में कहा कि आज इस बेल को जो है डिसाइड करना और मजीद एडजर्नमेंट इसमें नहीं दी जाएगी, जिस पे 3 बजे के लिए उसको फिक्स किया गया है। और सेकेंडली क्योंकि को एक्यूज की बेल जो है वो 6 अक्टूबर के लिए फिक्स है, तो बेल पिटिशन जो प्री अरेस्ट हैं वो 6 के लिए फिक्स कर ली गई हैं। और जो चलान समनिंग के हवाले से एप्लीकेशन थी जिसमें स्पेसिफिकली 173 CRPC में टाइम मेंशन किया गया है, और आज तक पुलिस सिर्फ और सिर्फ क्योंकि हुकूमती डायरेक्शंस पे काम कर रही है और फिर इन्वेस्टिगेशन नहीं की जा रही, जिस वजह से चलान को जो है वो सबमिट नहीं किया जा रहा, क्योंकि जुरिस्डिक्शन जो ATA मैलाफाइडली लगाई गई थी, जुरिस्डिक्शन का फैसला चलान आने पे होना है। और ये चलान सिर्फ और सिर्फ इसलिए लिंगर ऑन किया जा रहा है कि जुरिस्डिक्शन डिसाइड ना हो सके और ब्लैकमेलिंग जो है उसको पूरे तरीके से अपोजिशन के अगेंस्ट किया जा सके। तो अब नेक्स्ट 6 तारीख के लिए फिक्स है। इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि 6 तारीख को चेंज भी आ जाएगा। और सेकेंडली जो पोस्ट टेस्ट बेल है वो आज इंशाल्लाह डिसाइड हो जाएगा। थोड़ा सा शाह जी साइड पे हो जाए, थोड़ा सा शाह जी आप थोड़ा सा इधर हो जाए ना, कैप्टन साहब उधर, भाई आप उधर हो जाए, थोड़ा सा पीछे हो जाए वो कैमरे से। हाँ जी भाई ठीक है, हाँ जी भाई, हाँ जी। अच्छा कैप्टन साहब बता दें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बोलें आप। बता दें कि नैब पेशावर ने आपको भी तलब कर रखा है, इस पर क्या कहेंगे आप? हुकूमत आपको भी नैब के चक्रों में डालना चाहती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं ज़रा मीडिया के हवाले से कुछ पैगामात देना चाह रहा हूँ। जिस तरह आपने सवाल किया कि नैब ने मुझे 8 अक्टूबर को तलब किया है, रात को सारी TV पर ये टिकर चलते रहे। मुझे ये पता था, मैंने इसी मजलिस के अंदर दरख्तों के नीचे आप लोगों को बताया था कि जो मैं बात कर रहा हूँ जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा के मुतालिक, इसके बाद मुझे नेब से एक आएगा नोटिस। वो पेशावर का मुझे नहीं पता था, मैं समझा कि शायद लाहौर वाले मुझे नोटिस करेंगे। बहरहाल उन्होंने कर दिया। उनका पूरा पाकिस्तान है, इस्लामाबाद बुलाएं, कराची बुलाएं, बलूचिस्तान बुलाएं, मेरे छोटे सूबे में मुझे बुलाएं, मुझे जहाँ बुलाएं। हम लोग कानून बनाने वाले इदारों में 10-10 साल बैठे हैं, कानून का एहतराम करेंगे, हम जाएंगे। मगर मैं उससे पहले मीडिया के हवाले से एक बात करना चाहता हूँ। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जब मैंने एक दरख्वास्त दी है कि 11 अगस्त को नेप लाहौर के बाद बाहर मेरे ऊपर एक कातलाना हमला हुआ, मेरे पूरे ख़ानदान के ऊपर। जब ये हमला हुआ तो मैंने एक FIR दर्ज करवाई, जो कि थाने ने उस FIR को नहीं लिया। फिर मैं अदालत में चला गया और अदालत के एक ऑर्डर पे अदालत ने ये कहा कि जी कैप्टन सफदर को भी सुना जाए, और वो मेरा केस जो है अभी प्रोसेस में पड़ा हुआ है उस और मेरा जो क्रॉस वर्जन है वो रिकॉर्ड हो रहा है। उस पर अब अदालत फैसला करेगी कि ये FIR होनी है, इंक्वायरी होनी है। उसमें मैंने इमरान अहमद नियाजी जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन भी हैं और अवाम के वोट से वो वज़ीर आज़म नहीं बने, इसलिए मैं उनको वज़ीर आज़म नहीं कहूँगा। उसके बाद मैंने उनके ही एक एडवाइज़र नॉन इलेक्टेड शहजाद अकबर के ख़िलाफ़ उस दरख्वास्त में लिखा। फिर मैंने चेयरमैन नेब जावेद इकबाल का नाम लिया। फिर मैंने DG नेब लाहौर का नाम लिया। सलीम शहजाद उनका नाम है, मेजर रिटायर्ड सलीम शहजाद उनका मैंने नाम लिया। अब मुझे ये डर है कि चूंकि चेयरमैन के खिलाफ मैंने इरादा कत्ल की एक दरख्वास्त दी हुई है, अब ये चेयरमैन मुझे बुलाना चाह रहा है पेशावर में। वो लाहौर में मुझे नहीं मार सका, वो पेशावर में मुझे मरवाना चाह रहा है। अब वो मेरे साथ डायरेक्ट पार्टी है, नेब का इदारा मेरे साथ डायरेक्ट पार्टी है, वकला हज़रात खड़े हैं। मगर मैं जाऊंगा जब मेरे ऊपर लागू है। मैं
وہ وقت آ گیا کہ جس طرح مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا میں دھرنا دوں گا، میں بھی دھرنا دوں گا۔ میں نے یہاں آپ کو کہا تھا کہ میں جنرل عاصم باجوہ سے رسیدیں مانگ رہا ہوں، میں نے کہا رسیداں دو، رسید مانگی تھی جنرل صاحب، نوٹس نہیں مانگا تھا، آپ نے غلطی سے مجھے نوٹس پکڑا دیا۔ چلے نوٹس کو میں فیس کروں گا کیونکہ میرے خون کا تقاضا ہے، میرے ایمان کا تقاضا ہے، مگر آپ کو رسیدیں دینی پڑیں گی۔ میں آپ کے ساتھ 1 to 1 ہو گیا ہوں، سیاست سے ہٹ کے آپ کا میں احتساب چاہتا ہوں، آپ پہ JIT چاہتا ہوں کہ اگر آپ JIT میں پیش ہوں گے تو میرا پرانا پاک فوج جس ادارے میں سروس کی، میں نے نوجوانی دی، اس کے اوپر سوالیہ نشان ختم ہو جائے گا۔ جب ان کو عدالتی کٹہرے میں لائیں گے، جس نے میں لایا اور ایک جسٹس نے لکھا کہ ان کو ڈی چوک تک لے آؤ، وہ عزت کے ساتھ نہیں بلایا تھا ڈی چوک میں، ان کو لال کارپٹ بچھا کے نہیں، ریڈ کارپٹ پروٹوکول نہیں تھی، انہوں نے جس طرح کہا وہ آرڈر میں لکھا ہوا ہے۔ بھائی جان، میں اس کام کے لیے جنرل باجوہ صاحب، عاصم باجوہ صاحب، میں سپریم کورٹ میں JIT کے لیے جاؤں گا، آپ مجھے نوٹس بھیج کے بھجوا کے ڈرا نہیں سکتے۔ میں نے ابھی اسی پریڈ گراؤنڈ میں حلف اٹھایا ہوا ہے اس ملک کا دفاع کا، اس کے آئین کا، اس کی پاسداری کا، اس کی جمہوریت کا اور سیاست سے دور رہنے کا، اور آپ نے بھی اٹھایا ہوا ہے۔ فرق یہ ہے کہ میں کپتانی میں گھر آ گیا تھا، شکر ہے اللہ کا، آپ نے جرنیلی میں اپنے احساسے بڑھائے، مجھے نوٹس آیا ہے ایسٹس بیونڈ مین، تو جنرل عاصم باجوہ سے کوئی نہیں پوچھ رہا، میں تو پیش ہوں گا، میری تو 1872 سے جائیدادیں آ رہی ہیں، میں تو پیروں کی اولاد ہوں، میرے تو آستانوں سے اتنا پیسہ آتا ہے کہ تمہارے کرپشن سے میں تو سال میں زیادہ مجھے مل جاتا ہے، مگر وہ ان چیزوں کو میں نہیں ڈسکس کرتا، میں وہاں پر دوں گا۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، اصحاب کہف جب وہ غاروں میں بند ہو گئے تھے، انہوں نے کہا آج جو حق کی صدا ہم غاروں میں دے رہے ہیں یہ کل میناروں پہ ہوگی، اور جو نواز شریف صاحب نے تحریک آزادی کے بعد 1947 سے پہلے جو تحریک چلی تھی، اس کے بعد یہ ایک بڑی تحریک آزادی کی جا رہی ہے، جمہوریت کی آزادی کی، آئین کی آزادی کی، عدالتوں کی آزادی کی، وکلاء کی آزادی کی، غریب عوام کی آزادی کی، یہ اتنی بڑی تحریک بننے جا رہی ہے، یہ نیب کے نوٹسوں سے یہ نہیں رکے گا۔ چیف جسٹس آف پاکستان، میرے پاس کوئی اور ذریعہ نہیں، میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، چیئرمین نیب پارٹی ہے میرے خلاف، اس نے میرے اوپر قاتلانہ حملہ کروایا ہے اور مجھے اب پشاور میں تنہا مروانا چاہ رہے ہیں۔ میں اس اسٹیٹ کا ایک رکن ہوں، شہری ہوں، مجھے کیا تحفظ ہے پشاور جانے کا، مجھے کیا تحفظ، اس پہ تو 100 موٹو بنتا ہے، میں فیس کروں گا، بھائی نواز شریف صاحب کا حکم ہے، میں فیس کروں گا کہ پاکستان بچانا ہے، اور آج وقت آ گیا ہے عاصم باجوہ سے میں رسیدیں مانگوں، مجھے نوٹس مل جائے، نوٹس غلطی سے آپ نے دے ہی دیا ہے، مولانا کا بھی واپس کیا، میں واپس نہیں ہونے دوں گا اپنا نوٹس، میں پیش ہوں گا۔ مولانا نے دھرنے کا کہا ہے، دھرنا میں بھی دوں گا، میں گھر کا بیٹی ہوں، لنکا ڈھا دوں گا، میں وہ رسیدیں لے کے آؤں گا جو بوتیک سینٹر سے خواتین کے کپڑے سلتے ہیں، میں پوچھوں گا مجھے بتایا جائے کہ آپ کی تنخواہ کتنی اور بیگمات کے بوتیک سینٹر کے بلز کتنے، یہ پھر ایسٹس بیونڈ مین بنے گا۔ میرے پاس وہ رسیدیں ہیں، غریب کا پورا شہر بچیوں کا شادی ہو جاتی ہے، جتنی ایک ایک ولیمے پہ خرچے ہوئے ہیں۔ بھائی صاحب یہ تو حساب مانگیں گے، کیونکہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک صحابی نے کہا مال غنیمت سے ہماری قمیضیں بنی، آپ کا جوڑا کیوں بن گیا پورا، بہت بڑی اتھارٹی ہے اسلام میں، تو انہوں نے کہا میرا بیٹا جواب دے گا۔ بیٹے نے کہا ابا جان کو میں نے اپنے کپڑے دے دیے تاکہ آپ خلیفہ وقت ہیں، آپ کے کپڑے ایک جیسے ہوں۔ اگر عاصم سلیم باجوہ سے میں نے پوچھا ہے، میں ریاست کا ایک رکن ہوں، خلیفہ دوم جو کہ جنت کے وارث تھے، ان سے سوال ہوا، انہوں نے جواب دیا، آپ سے سوال ہو رہا ہے، آپ کو جواب دینا پڑے گا، نوٹس بھیج کے مجھے نہ ڈرائے، میں ڈرنے والی ہڈی نہیں ہوں، میں نے پاناما دیکھا، میں نے سزا بھگتی، میں 8 سال جلاوطن رہا، میں نے مشرف کے ٹائم 6 مہینے جیل کاٹی، میں نے JIT میں پیش ہوا، میں نے ہڈیالہ کاٹا، میں نے کوٹ لکھپت کاٹا، میں نے یہ جیل کاٹی، مجھے یہ دہشت گردی کے پروسیس میں ہیٹ سپیچ پہ میری 7 تاریخ ہے، یہ لگا رہے گا کام، کیونکہ یہ عوام کی کو ایک آزادی دلوانی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ، بچے چونکہ ہسٹری نہیں پڑھتے، جب انہوں نے کہا ایک فتویٰ دیا تو ان کو کالے پانی کی سزا ہوگی،
کالے پانی کی سزا کی، وہ جیل میں مرے، اس شہید کا ڈیڈ باڈی باہر آئی تھی. اگر آپ نے قوموں کو زندہ کروانا ہے، قوموں کے لیے آزادی حاصل کرنی ہے، قوموں کے لیے آئین اور ملک اور ریاست کی سلامتی چاہتے ہیں، تو پھر ہر اس سیاسی ورکر کو جیل جانا پڑے گا جو پاکستان زندہ باد کہتا ہے، جو آئین زندہ باد کہتا ہے، جو پارلیمان کو سپر مانتا ہے. سپر پارلیمان سے اوپر کوئی چیز نہیں ہے. سینٹ اور نیشنل اسمبلی آف پاکستان یہ ہے ادارے جن کے تابع ہے سارے ڈپارٹمنٹس. تو اس کی سلامتی کے لیے ہم جائیں گے. پھر میں ایک دفعہ کہتا ہوں، عاصم سلیم باجوہ صاحب رسیدیں مانگی تھی، نوٹس تو نہیں مانگا تھا. صدر صاحب، آپ نے جے آئی ٹی کی بات کی. جے آئی ٹی نون لیگ کی حکومت میں جب وراثت قرآن پہ حملہ ہوا تھا تب بھی بنی تھی، فیصلہ اس کا بھی نہیں آیا. اگر آپ کی جے آئی ٹی جس سے آپ طلب کر رہے ہیں وہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے، اس سے مطمئن ہوں گے آپ؟ بھائی صاحب، میرا کام ہے سپریم کورٹ آف پاکستان پہنچنا، میں پہنچوں گا. مگر یہ جو جے آئی ٹی بنے گی عاصم باجوہ کے خلاف، اس میں آپ کو یہ گارنٹی دیتا ہوں 2 ریٹائرڈ بریگیڈیئر سپرسیڈڈ قسم کے جے آئی ٹی کیسا نہیں ہوں گے. اس میں 2 پارلیمان، ایک سینیٹر بیٹھے گا، ایک ایم این اے بیٹھے گا، اور واجد ضیاء جیسی شخصیات نہیں بیٹھیں گی کہ جو جے آئی ٹی کا حصہ بنے. اور آج ڈی جی ایف آئی ہے، ہاں جہاز ہے، جہاز سمجھتے ہو نا، جہاز لوری کنوں کہنے جہاز، اے جہازاں دی جے آئی ٹی سی لاہور میں. صاحب یہ بتائیں کہ جو پچھلی پیشی پر مریم صاحبہ جب اسلام آباد گئی تھی، لا اینڈ آرڈر کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، جو وہاں ہوا وہ ہوا یا کروایا گیا، اس پر کیا کہیں گے؟ اور کیا انہیں اپنی موومنٹ، کیونکہ آپ شہباز شریف بھی اندر چلے گئے ہیں، ان کو اپنی موومنٹ کنٹرول نہیں کرنی چاہیے، محدود نہیں کرنی چاہیے؟ ملک متحمل نہیں ہو سکتا پھر اس طرح کے واقعہ جو صاحب کا بینظیر کے ساتھ ہوا تھا، ایسے واقعہ. 1 منٹ یار، اس پر کیا کہیں گے آپ؟ جی، یہ اس طرح کے حملے مادر ملت پہ بھی ہوتے رہے. وہ گھر نہیں بیٹھی تھی، انہوں نے کتاب لکھی مائی برادر، اس پہ بین ہو گیا. اور ریڈیو پاکستان پہ مادر ملت کی تقریر نہیں چلنے دی تھی. اب نواز شریف کی بیٹی ہے، بہادر باپ کی بیٹی ہے، بہادر باپ کی دادا کی پوتی ہے، اور اس کو تو فخر ہونا چاہیے، وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے خاندان میں بیائی ہوئی ہے. اس نے جرت دکھانی ہے، کربلا والوں کی سنت ادا کرنی ہے. بی بی زینب اور بی بی سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فلسفہ ہے کہ گھر کی خواتین اس وقت نکلتی ہیں جب یزید کا سورج سوے نیزے پہ ہوتا ہے، اس کو نکلنا چاہیے. اس وقت قوم کی بچیاں، قوم کی مائیں، اور کوئی زینب، کوئی موٹر وے کا حادثے والی بی بی کہہ رہی ہے نکلو مریم نواز، ہم تمہارے ساتھ ہیں. آپ خواتین نکل رہی ہیں، اور بزدل حکمرانوں، ایک عورت سے ڈرتے ہو جو حق کی صدا بلند کر رہی ہے. اس نے بی بی زینب کی سنت ادا کرنی ہے، اور وقت عصر حاضر کے یزیدوں سے ٹکرانا ہے، اور 22 کروڑ تیار بیٹھے ہیں انشاءاللہ.